जी मेरा सवाल ताजिर साहब से भी है, बल्कि दोनों माशाल्लाह जालक साहब से भी, और कैसे साहब से मैं चाहूँगा आप दोनों इसका जवाब दें कि हमारे जितने भी दाई हैं दीन इस्लाम के, उन्होंने नबी इस्लाम का जो एक दाई वाला रोल है वो तो वो अपना रहे हैं, मगर उनका से ये भी रोल था कि जो जिस चीज़ की उन्होंने दावत की उसके लिए उन्होंने अमल भी किया था कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे जितने भी दीन के दाई चीज़ में लैग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो शर पसंद लोग हैं वो जब अपने शर की दावत देते हैं उसको वो अमल में करके, यानी उसके लिए फिर वो प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। तो ये हमारे दाई का भी साइड पे आएंगे कि जो चीज़ वो कह रहे हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी चाहिए। वहाँ पे ये तो इल्ज़ाम मुझ पे ही हो सकता है, ये ये मुझ पे इसलिए भी हो सकता है कि अब एंटिल रिसेंटली भी लोग कहते थे आप दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते, रखी हुई है, कहते हैं तो लगता है बड़ी हुई है, नहीं रखी हुई है। देखिए ऐसा मेरी असेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अगरचे बात आपकी बुनियादी तौर पे ठीक है कि कुरान में अल्लाह ताला एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जो एक्चुअली स्टेटमेंट होती है, लेकिन सवाल की सूरत में वो स्टेटमेंट रखी जाती है कि लोगों ऐसी बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो इस रिटोरिकल क्वेश्चन में भी अल्लाह ताला यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो कहते हुए ठीक है, अमर बिल मारूफ भी ठीक है, नही अनिल मुनकर भी ठीक है, लेकिन उसके लिए जो कैवियट है वो ये है कि पहले तुम खुद तो करो तो फिर दूसरे से भी कहो। हाउएवर ये आपकी असेसमेंट में बहुत रिस्पेक्ट से थोड़ा सा मैं डिपार्ट करना चाहूँगा उससे कि दूसरे लोग जो हैं वो जो कहते हैं वो करते भी हैं और हम वो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे मैं अली भाई की पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे भी ये बात मैंने कही थी, मैं रिपीट कर दूँ खुद को कि ये राय साहब बैठे हैं ना, कोई बंदा इनसे कहे ना कि ओए नमाजी कहीं का, तो ये कहेंगे यार श्योर हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें। जो दूसरा तबका है वो हर वो काम करता है जो गैरत की डोमेन से बाहर होता है, और जो गैरत की डोमेन से बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है। आप किसी को कह के देखें वहाँ पे गले पड़ जाएगा। तो हम उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं भाई, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरी बहन नमाज़ पढ़े, मेरी बेटी नमाज़ पढ़े, मेरी बीवी नमाज़ पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तबके से बात करो, आपको गर्लफ्रेंड बड़ी अच्छी लगती है, आपके घर में भी ये नहीं सर, आपके घर में भी ये इजाज़त सबको है, तो वो घर तक नहीं पहुँचना। सर अच्छी बात होगी तो आप प्रमोट करें उसको, आप उसको क्यों कह रहे हैं कि गलत है। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं हज करूँ, मेरी बीवी हज करे, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो इस हवाले से हम में कुछ कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल खूब से खूब तर की जुस्तजू रहनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम में जहाँ कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है आप खुल के पॉइंट आउट करें, क्योंकि आपका हक है। ये आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपकी आप फील करें कि आपको बड़ी इज़्ज़त दी गई है कि कैसर साहब आए हैं, ज़िया साहब आए हैं। एक्चुअली ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आप लोग इतना वक्त हमें दे रहे हैं। आप ना पूछे तो हम क्या कर सकते हैं किसी का। तो चूँकि आप इतनी इज़्ज़त देते हैं तो आप ये हक भी रखते हैं कि आप पॉइंट आउट करें कि ये चीज़ गलत है, और फिर हमारा आगे फ़र्ज़ बनता है कि आइदर हम अपनी इस्लाह करें या वज़ाहत पेश करें। सर ब्रीफली बस मैं ये कहूँगा कि आई थिंक जो पॉइंट है ना कि काम करने के अतबार से कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना, एक होता है कि दीन की दावत देना, देखें जी LGBTQ आ गई है वो, तो एक तो मेरा छोटा जवाब ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर सारे काम मैंने करने हैं आपने भी करने हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारा काम एक तो होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन तबकात से जिनका ताल्लुक़ है ना, वो अपने तबकात में सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं लॉयर तो नहीं हूँ, ना ही मैं आर्मी चीफ हूँ, ना ही मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, ना ही मैं पैमरा का हेड हूँ, ना ही मैं XYZ हूँ, ठीक है। तो अब मेरा काम है जहाँ तक मेरी इस्तात है मैं उधर तक जाऊँ। अब मुझे कोई कहता है कि जी आप ऐसा करें, अब आप दावत दे रहे हैं, अब आप फ्रंट लाइन पे जाके जंगें भी लड़ें, तो इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बट द पॉइंट इज़ कि वो काम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये काम दिया हुआ है, तो वन कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऑल्दो हम ये समझते हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है और इस पर हम इंशाल्लाह कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ वर्किंग जारी है कि मुख्तलिफ तबकात के लोग जो फ़िक्री तौर पर एक हैं वो मिल के बैठें, वो काम करें, वो मामलात को डिस्कस करें और फिर कोई लाए अमल बनाए, और हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ रोल ज़रूर प्ले करे। देखिए जो काम टीचर का है वो टीचर ही करेगा, जो काम किसी प्राइम मिनिस्टर का है वो वही करेगा, जो बंदा किसी आर्मी के अंदर है वो वही करेगा। हर बंदे ने अपना, अब आप आर्मी वाले को कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं जो है ना मस्जिद में दर्स देते आके, आप यहाँ पे तो बड़ी जिहाद की बातें करते हैं, ये क्यों नहीं करते, भाई वो नहीं करेगा, उसका काम नहीं है, या किसी और से आप करें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोग जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में हैं उनको इकट्ठा करना, उनको जोड़ना, और फिर एक मुस्बत सोच के तहत
آگے پروسیڈ کرنا وہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اب یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لبرلس کی بدولت یہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں یعنی آپس میں بڑے اچھے لائک مائنڈڈ لوگ مل رہے ہیں, آپس میں بڑی کلیبریشنز ہو رہے ہیں, بڑے پلیٹ فارمز اکٹھے ہو رہے ہیں, اور وہ اس چیز پہ کہ تعاون البر و تقویٰ, کہ خیر کاموں میں تعاون کرو. اس معاملات میں انشاءاللہ آپ کو بھی جلد نظر آئے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں. سر اس میں LGBTQ بھی لے لینا, باقی تو کیا دیتے ہیں, اس میں ہم دیکھیں ڈاکٹر موئز جہاں تک باتیں کرتے ہیں وہ اس کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں, بالکل مطلب جو ان سے ہو سکتا ہے ہر مرحبا استعمال کرتے ہیں اپنے انہی فیلڈ ایجنڈے کو کرنے کے لیے. مگر دوسری سائڈ پہ ہم لوگ صرف دعوت کر کے, میں اپنی پرسنل آپ کے ذات پہ نہیں کہہ رہا, میں خود بھی اس پہ کافی کام کیا, میں نے جتنا ہو سکتا ہے ورک شاپ سے کیے ہیں, مگر ہم بھی دعوت کے بعد آ کر ہمارا ایک فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. اگر ہم امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں تو ہمیں قانون بھی روک دیتا ہے, ہمیں مطلب ہر طرف سے یہ کنسیڈر کرنے کہ شاید ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ ہونے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ کوئی ماب کو ہم موبلائز کر رہے ہیں, ان کو کچھ خلاف قانون کی طرف لے کے جائیں گے. تو ان کی طرف سے جب وہ کرتے تو ان کو کچھ نہیں ہے ایسے ہرڈلس کا سامنا ہوتا. ہم لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں ہرڈل کا سامنا ہو جاتا ہے. اور جب جو ہمارے قانون دان لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ لائق وہ کرے, اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے تو ہمارا اس میں کیا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی لائر اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا, جج نہیں پوری کر رہا, سیاستدان نہیں کر رہا, وزیر اعظم نہیں کر رہا, تو ہم کس طریقے سے وہ گیپ پورا کریں؟ ایک چھوٹا سا میں اس میں ایڈ کر دوں یہ کہ دیکھیں جو میں جب مغرب کی نماز سے پہلے جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ہم کوئی 95-96% لوگ ہیں جو دین سے محبت کرنے والے, دین کی رغبت رکھنے والے, چاہے ہمارے حرکتیں بے شک خراب ہوں لیکن کم از کم ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, عاشق رسول ہیں, یہ کم از کم دعویٰ ہمارا ضروری ہے. اور ایسا بھی ہے کہ ہم لوگ نماز سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اس طرح کہ چلو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں, عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کم از کم بالکل کٹ آف نہیں ہوئے جس طرح اکثر لبرلز ہو چکے ہیں نا, ہم نہیں ہیں. تو یہ ہمارے دل میں ہے کہ ہاں میں غلط شاید کر رہا ہوں گا, بہت سے غلط کام کر رہا ہوں گا, لیکن میرا قبلہ ابھی بھی درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو یہاں خلاف قانون ہے. ہمارا تو قانون بھی ہمارے ساتھ ہی ہے, سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. پرابلم وہ ہے کہ جو کیسر بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا, کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہمیں جس چیز پہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جاب کی فکر کریں, روزی روٹی کی فکر کریں, آپ اس چیز میں ملوث ہو جائیں. اب آج آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھتے ہیں, اس کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ کسی جاب کب ملے گی. پہلے تو وہ اپنی گریجویشن کرے گا, پھر جاب کرے گا. یہ سسٹم ہی ڈیزائنڈ ایسے ہے کہ آپ ایسے گھل مل جائیں نا سسٹم کے اندر کہ آپ کو دوسری کوئی فکر ہی نہیں رہ جاتی. اب بندہ کوئی سوچے میں LGBT پہ بات کروں, یہ کروں, دوسری طرف جو ہے وہ فنڈنگ بھی آ رہی ہے. ہم تو فری میں کام کر رہے ہیں نا, ہمیں کون سا فنڈنگ آ رہی ہے, ہم تو فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں. ادھر تو ہمیں پتہ ہے فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے, باقاعدہ طور پر ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیسے ختم ہو جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ان کو کون سا کوئی جو ہے نا کوئی نفلوں کا ثواب ملے گا یہ کام کرنے کا. تو یہ اصل میں نا ان کے پیچھے ایک اور چیز ہے. ہماری موٹیویشن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار وہ موٹیویشن جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہم لوگ بھی ذرا دنیا دار ہو جاتے ہیں, ہم لوگ بھی ذرا کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو اپنی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے کم از کم ان پازیٹیو کازز کے ساتھ جڑنا چاہیے, تب جا کے انشاءاللہ وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی آئیں گے. اور لائرز آپ کے فیور میں ملیں گے, آپ کو ہزاروں لائرز ملیں گے آپ کے فیور میں. آپ یقین کریں جب سے یہ معاملہ شروع ہے مجھے اتنے لائرز نے کانٹیکٹ کیا کہ حکم کرے ہم کیا کریں, حکم کرے ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو ججز ملیں گے بہت اچھے, اسی طرح سے آپ کو سیاستدان بھی مل جائیں گے, آپ کو ہر واک آف لائف کا بندہ ملے گا آپ کو سپورٹ کرنے والا. آپ ابھی جتنے بھی ہمارے ویڈیوز وغیرہ آئے ہیں نیچے ذرا کامنٹ سیکشن جا کے دیکھیں نا, جا کے ایک ذرا نظر دوڑائیں, دیکھیں کہ پازیٹیو زیادہ ہیں یا نیگیٹو زیادہ ہیں. آپ کو نظر آئے گا پازیٹیو کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور نیگیٹو ایک شاذ و نادر آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر بھی اب ہم چپ کر کے بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا متحرک ہونا چاہتے ہیں, یعنی ود ان دا باؤنڈریز آف جو بھی آپ کے جو لا ہے, لا اینڈ آرڈر کے تحت ہوتے ہوئے, تو آپ کو بالکل کرنا چاہیے. اینڈ وہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا اس کی افیکٹونیس کو ضرور دیکھا کریں. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو مورت مارچ ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے ان کی موومنٹ کو نقصان زیادہ ہوا ہے, فائدہ کم ہوا ہے. نقصان اس لیے ہوا کہ انہوں نے سارا کانٹینٹ اپنا ہمیں دکھا دیا, جو کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اب ہم ان کی ویڈیوز اٹھا کے ڈال سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیلز, وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو اے لانگ ڈسکشن. ہم بتا سکتے ہیں دیکھو یہ تم نے کہا ہے, اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو اتنی بھیانک باتیں ہیں کہ وہ کوئی بھی عام بندہ جو ہے نا, شریف النفس آدمی جو ہے, وہ کہے گا یہ غلط بات ہے. تو جو بھی اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے نا کوئی چینج لانے کے لیے, تو یہ دیکھا کریں اس کی افیکٹونیس کیا ہے, اور اس پہ پھر انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے کہ جو بیسٹ پاسبل وے کیا ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں ایک دو تین سوال میں ایک کروں اگر ٹائم ہوا تو کرنا چاہیے. اچھا, ایک تو سر یہ جیسے آپ نے بات کی کہ سچویشن کمپلیکس ہے, مطلب مثال کے طور پہ جب تو مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو کسی چیز کے لیے منانا بجائے کہ کسی غیر مسلم سے بات کیجیے, اس سے کیونکہ گراؤنڈز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
مطلب اب مثال کے طور پہ جیسے مطلب آپ لبرل مسلمس کو لیں تو ان میں ہاں ایشوز اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں ینگ لیول پہ تو ہمارے 2-3 مین ایشوز ہوتے ہیں. اچھا جی تم جو ہے نا تم مولوی عورت کو آزاد نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے, اس کو جاب نہیں کرنے دیتے, تمہارا کیا مسئلہ ہے وہ جو مرضی کرے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات داڑھی پہ آ جائے گی زیادہ سے زیادہ, پھر آ جائے گی زیادہ سے زیادہ بات آ جائے گی جی ہماری مرضی, ہم نماز پڑھے نہ پڑھیں, آپ ہمیں جج نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر. تو ایسی سچویشن میں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یونیورسٹی میں ہم لوگ اس سچویشن میں مبتلا ہوتے ہیں. چاہے جائے کہ ہم وہ شاذ و ناز ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے ایتھیسٹ آ کے ملے یا کوئی ہم سے ایسی ڈسکشن کرے, یونیورسٹی کے ماحول میں ان چیزوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں. یہ سچویشن ذرا زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر اس چیز پہ عمل بھی نہیں کر رہا کہ جو لگنے سے ملتا ہے. آپ اس پہ ہمارا رویہ کیا ہونا سر نام کیا ہے آپ کا سر؟ جی سارے راجے اکٹھے ہو گئے ہیں. جو راجے نہیں ہیں بے شک تشریف لے جائیں. یہ اینول راجا کنونشن ہے, آپ کو بتانا بھول گئے تھے. عبداللہ گزارش یہ ہے کہ بڑے عرصے سے ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ دوسری طرف جج, جیوری, ایگزیکیوشنر وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر سے اعتراض آتا ہے اور ہم وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے دین پہ فخر ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, سوال ہے, جواب دیں گے, ذمہ داری ہے ہماری. لیکن اعتراض کریں گے تو پھر یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گی کہ اعتراض آپ کی طرف سے آئے گا, ہماری طرف سے نہیں آئے گا. تو امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہماری طرف سے اعتراض کیوں نہیں آتا. ہماری طرف سے اعتراض اس لیے نہیں آتا کہ ہم دین کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور ان کے نظریات کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتے, بالکل بھی نہیں جانتے. فار ایگزامپل ہے کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ مولوی عورت کو آزاد نہیں ہونے دیتا, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی جو ماڈل آپ آزادی کا لے کے آئے ہیں کب لے کے آئے ہیں, یا آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد لے کے آئے ہیں, اور اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کے ملینز کے حساب سے مرد مارے گئے تھے, فیکٹری میں مزدوروں کی ضرورت تھی تو آپ نے عورت کو آزادی دے دی ہے. یہ آزادی ان کو دیتے نا آپ 18ویں صدی میں 17ویں صدی میں, تو پھر ہم مانتے ہیں کہ واقعی آپ نے آزادی دی ہے. آپ نے اگر عورت کو ایک فیکٹری کا مزدور بنا دیا ہے, اور اس میں بھی آزادی یہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, ایکویلٹی شیلٹی کوئی نہیں ہے. ایکول پے ایکٹ 1970 میں بنا تھا, یو کے میں آج بھی پرابلم ہے کہ ایک نیوز کاسٹر کو جتنی تنخواہ ملتی ہے میل نیوز کاسٹر کو, فیمیل نیوز کاسٹر کو نہیں ملتی ہے. میل نیوز کاسٹر وہاں پہ پورے اخلاقی طریقے سے جسم ڈھانگ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. فیمیل نیوز کاسٹر آج بھی وہاں پہ لو کٹ, وہ ہاف بازو ننگے سارا اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. پوش ڈریسز وغیرہ اس کے ہوتے ہیں, اسکرٹس اس کے. بار بار میں نے اگزامپل دی ہے, میں یہاں پہ بھی دے دیتا ہوں. بزنس میٹرز یو کے کا بزنس میگزین ہے, جنوری 2019 میں ان کی اپنی رپورٹ پبلک پرسپشن کے حوالے سے کہ جو عورت جتنے کم کپڑے پہنتی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں اس کی ترقی اتنی جلدی ہوتی ہے. یہ آزادی ہے عورت کی, جنسی استحصال ہے یہ اس کا. لیکن یہ باتیں ہم کب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگی. سو وی ہیو ٹو لرن کہ انکوہیرنس کیا ہے لبرلزم کی, ایتھیزم کی, تاکہ ہم ان سے سوال کر سکیں. اور عبداللہ بھائی کھیلنا ہم نے فرنٹ فٹ پہ ہے. وہ زمانہ گیا کہ تم اعتراض کرو گے اور ہم آگے سے وضاحتیں دیں گے. تم سیکھو گے, سکھائیں گے. تم صرف اعتراض کرو گے جگت بازی کے لیے, میک نو مسٹیک, جوتے کی نوک ہم نے آپ کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے. اعتراض کرو گے, اعتراض کریں گے. سوال کرو گے, جواب دیں گے, سوال بھی کریں گے. اور اس میں وہ جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا رن کرتے ہیں, آپ بڑا کریٹیکل کردار ہے. میں ایک کمپین شروع کرنے لگا ہوں, رائے صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی یہ بھی شروع کریں کہ اب ہم آنا چاہتے ہیں ڈیبیٹس میں. آپ پبلکلی کال آؤٹ کریں کہ آپ کو مولوی پہ اعتراض ہے, وہ کیسر ہے, وہ ضیاء ہے, جاؤ بات کرو, ہم بات کریں گے. اس وقت تک ہم پش بیک دیں گے کہ آئدر وہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ جائیں یا دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف چلے ہوئے کارتوس ہیں, کھوکھلے سے کین میں کچھ بھی نہیں ہے اندر. یہ ایکچولی ٹو وے کنورسیشن سویلائز طریقے سے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی تضحیق نہیں, پورے عزت و احترام سے. میں ہر سیٹرڈے کو لائیو ہوتا ہوں 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, ایون 7 گھنٹے تک. ٹویٹر اسپیس میری 5 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہو چکی ہے. کبھی ایک سستا لفظ کسی نے کہا, پورے احترام سے بات کریں گے. لیکن اس میں پھر جو آپ کا کردار ہے, جو آگے ہمارے بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ ہم وہ سارا کچھ کیوں نہیں کرتے, ہمارے لیے بھی کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ پھیلا دیں اس بات کو کہ جو بھی تمہیں اعتراض ہے ٹیبل پہ لے کے آؤ. آئدر ٹاک ٹو اس, یا دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ تم بات نہیں کر سکتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یو آئدر پٹ اپ اور شٹ اپ. ٹھیک ہے, دوسرا سوال آپ لیں. دوسرا سوال یہ کہ اب کچھ لوگوں کی مطلب منزل ہی الگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہر کسی انسان نے یا مسلمان نے اس نے جانا ہی مثال کے طور پہ گجرانوالہ تک ہے, تو اور ایک بندے نے جانا لاہور تک, تو وہ ہمارے ساتھ لاہور کے لیے کیوں بیٹھے گا؟ مطلب ایک بندے کی منزل ہی ہم سے الگ ہے,
اس کو بجائے ہم بیسک ایشوز پہ ایگری کروانے کے, مطلب جب ہم اس سے فرسٹ پرنسپلز پہ بات کریں گے تو بات تو فرسٹ پرنسپل سے سٹارٹ ہوگی نا, کہ جب بھی مطلب مثال کے طور پہ ہم اب اس بات کو ڈینائی کر دیں گے جو اللہ کے رسول سے بات نہیں پہنچے گی یا قرآن و سنت سے بات ہمارے پاس نہیں آئے گی, وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے انلیس کوئی اور دلیل. تو جب منازل ہی الگ ہیں معاشرے کی تو پھر ہم ان کو کنونس کرنا, یہ میرا طنز بھی ہے, لیکن پھر کیا فائدہ اس چیز کا, ان کی منزل ہی دنیا ہے, انہوں نے پہنچنا ہی اچیو کرنی ہے, مطلب لڑکوں نے اب ایک جاب اچیو کرنی ہے, لڑکیوں نے بھی اپنا کیریئر بلڈ اپ کرنا ہے, تو پھر یہ سب ایک وہ مذاق سا لگتا ہے. دیکھیں اس میں ہماری جو دین کی دعوت ہے نا, یہ یاد رکھیں کہ دین کی دعوت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی کانورسیشن میں پھنس کے نا یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر میں ہم بلا کس کی چیز کی طرف رہے ہیں. تو یہ مت بھولیے گا کہ ہم نے بلانا ان کو نا اسی راستے کی طرف ہے کہ ہمارا اصل مقصد سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم کہاں جا رہے ہو, جہاں تو ہم سارے اللہ کے پاس ہی رہے ہیں. تو اب یہ ہر انسان اب اپنے آپ کو ریئلائز کرائے کہ میں نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے, میرا حساب کتاب ہوگا. تو اس ریئلائزیشن تک کہ میں کسی کو کیسے لے کے آؤں. جیسے دین میں ترجیحات ہے نا کہ آپ دعوت دین جب آپ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ کو روانہ کیا تو کہا کہ پہلے ان کو توحید بتانا, جب توحید سمجھ جائیں پھر نماز پہ لانا, نماز سمجھ جائیں تو پھر رمضان کے روزوں کا بتانا اینڈ سو آن. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کی صرف انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر رہے ہیں اور انٹلیکچوئل جاؤسٹنگ ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے اکثر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں, تو ان کو کم از کم اس پہ تو اگری کراؤ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. تمہارا مقصد یہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, زندگی موت پیدا کی تمہارا امتحان لینے کے لیے. تو بھئی اس امتحان کا ایک رزلٹ ہوگا, اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا, اور وہ قیامت کے دن ہوگا. تو جب ایک انسان کے اندر یہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی میں نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی جواب دینا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو واٹ ہی وانٹس ٹو اچیو ان دی آفٹر لائف. تو یہ ریئلائزیشن اگر اس میں آپ کسی طریقے سے ڈال سکیں الحمدللہ مشن اکمپلشڈ. اگر وہ ریئلائزیشن نہیں بھی آتی کم از کم آپ نے کام تو کر دیا نا. لیکن ایک ہوتی ہے خواہ کی بحث, اور ہم لوگ جو اسٹریٹ دعویٰ میں ہم اکثر جاتے تھے نا تو شروع میں ہمیں لگا کہ کوئی بندہ ہمیں ڈیبیٹ کر کے نا پتہ نہیں کس جگہ لے جانا چاہ رہا ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, مطلب ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کانورسیشن کدھر جا رہی ہے. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کنٹرول آف دا کانورسیشن اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ اس پہ تو اگری کرو نا کہ اللہ ہے, وہ تو کر جائے گا آپ سے. پھر یہ اگری کروا لیں کہ اللہ کی کتاب بھی مانتے ہو نا, ہاں جی مانتا ہوں. اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو, ہاں جی مانتا ہوں. ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ہیں, ہاں جی درست ہیں. اچھا اب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے, یہ بات ایکسیپٹیبل ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ چیزیں ایکسیپٹ کروا لیں. جب وہ ایکسیپٹ کرا لیں پھر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, میں اس وقت نہیں کر پا رہا, میں نے اس وقت اپنی منزل کچھ اور بنائی ہوئی ہے, میں نے اس وقت سارا کچھ مال و متاع کو سمجھا ہوا ہے, لیکن اصل میں میرا ہونا وہاں چاہیے تھا, آپ نے مجھے فوڈ فار تھاٹ دی ہے. اینڈ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں کسی کو کہہ دیں کہ جی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور وہ بالکل وہ, لیکن آپ نے نا سیڈ پلانٹ کرنا ہوتا ہے. ایز لانگ ایز یو پلانٹ دا سیڈ, ہو سکتا ہے اس کا پھل جو ہے وہ سال بعد نکلے, 2 سال بعد نکلے, 10 سال بعد نکلے. آپ کا کام ہے کہ آپ اذان دیتے رہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں اینڈ لیو دا رزلٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا, میں اس میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ رب العزت نے آپ کو عزت کے مقام پہ رکھا ہے, ایک عزت کے ہوتے ہیں جیسے آپ ہو گئے, یوتھ کلب والے ہو گئے ماشاءاللہ, اسی طریقے سے البرہان والے جو ہمارے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی غرض اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں. جیسے البلاغ جو ہے وہ فیضان بھائی ماشاءاللہ ان کے بھی بڑا اچھا ایک کام ہو گیا. تو چلے ایٹ لیسٹ اگر ہم آپ تینوں ہی جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے اور اسی حدیث کو مد نظر رکھ کے کہ پہلا تو ایمان کا یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک لیں. چلیں ابھی ہماری اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک زبان کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو روکیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر کم از کم آخری جو درجہ ہے, تو اگر آپ وہ اتحاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گول جو ہم 10 سال بعد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم 2 سال میں بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ انشاءاللہ ہمارا کام جاری ہے جی. کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہے, کیسر بھائی کو بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں معلوم ہے اس کے بارے میں. میں صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو آپ کی آواز ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم سے بھی آنی چاہیے اور علیحدہ بھی آنی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار نا اگر آپ صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہونا پھر ان کے لیے آپ کو کرش کرنا آسان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ سارے پاگل ہیں, مطلب کہتے تھے فار ایگزامپل اگر یوتھ کلب ہے نا, یار یوتھ کلب والے سارے پاگل ہوتے ہیں یار,
اور یہ برگر مولوی یار یہ فلانے مطلب یہ نام لے کے کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا جو بھی بندہ پینٹ شرٹ پہن کے دعوت دیں گے اور یار یہ برگر مولوی آ گیا. اچھا اب انہوں نے نا ایک کیٹیگرائزیشن کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں میں بھی بات کروں, کیسر بھائی بھی بات کریں, ماریا بی بھی بات کریں, سینٹر مشتاق بھی بات کریں, البرہان والے بھی بات کریں, جماعت اسلامی والے بھی بات کریں, ایکس وائی زیڈ پارٹی بھی کوئی بندہ بھی, یعنی ہر واک آف لائف سے بندہ, کوئی موسیقار بھی آ کے بات کہتے ہیں نا سر آنکھوں پہ, کوئی لبرل ترین بندہ جو ہے اس کو ایک دم رات کو سو کے اٹھتا ہے صبح کہتا ہے جی LGBT نامنظور. میں کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہمارا دوست ہے. تو جو بندہ بھی میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ اس میں آنا چاہے موسٹ ویلکم, کیونکہ تعاون علی البر والتقوی, خیر کے معاملات میں تعاون ہے. تو آپ جتنے زیادہ ہیڈز کریٹ کریں گے نا اتنا زیادہ ان کے لیے پرابلمٹک ہوتا ہے. اور ریئلی اٹ لکس ویری فنی, جب آپ ان کے کمپلینٹ دیکھتے ہو نا تو آپ دیکھا ہوگا کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں راجہ ضیاء الحق سے, ماریا بی سے, سینٹر مشتاق صاحب سے بہت چڑ ہے. اب یہ تینوں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ہم کو پتہ ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یار کدھر راجہ ضیاء الحق, کدھر ماریا بی, کدھر سینٹر مشتاق, تینوں کا بیک گراؤنڈ بالکل ڈفرینٹ ہے لیکن ہمارے خلاف ساری پڑ گئی. اب یہ نا ہمیں جنرلائز نہیں کر سکتے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مولویوں کا مسئلہ, نہیں, مولویوں کو بھی مسئلہ ہوا ہے, جو ڈریس ڈیزائنر ہے فیشن انڈسٹری کے اس کو بھی مسئلہ ہوا ہے, جو ایک سٹنگ سینیٹر صاحب ہیں ان کو بھی مسئلہ ہوا ہے, اور پھر جتنے لوگ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بولتے ہیں نا علماء کا. اسی لیے ماشاء اللہ انہوں نے جماعت اسلامی نے بہت اچھا بھی کام کیا کہ انہوں نے بہت سارے علماء کے جا کے انٹرویوز ریکارڈ کروائے, ان سے موقف لیا, ان کو پریزنٹیشن دی, ان کو چیزیں بتائیں, سب کا نیریٹو بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ آوازیں کریٹ کر سکیں یہ بھی فائدہ ہے, اور یہ بھی ایک کام ہے, یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس کریٹ کریں. ابھی تو وہ کیا نام ہے ایلون مسک جو ہے اس نے ڈاکیومنٹس کچھ ریلیز کیے ہیں ٹویٹر کے, جس میں پتہ چلا کہ ٹویٹر جو ہے اس پہ بڑا ہیویلی جو ہے انویسٹ کیا گیا تھا بائی پولیٹیکل پارٹیز ٹو اے سرٹن نیریٹو, ٹو سرٹن ایجنڈا. تو اس نے وہ ای میلز وغیرہ جو ہیں وہ لیک کر دی ہیں. اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے سامنے پبلک لائٹ میں لے کے آ رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹر پہ بھی انہوں نے یہ پراپر انہوں نے ایک کہتے ہیں نا تمبوڑیوں کا چھتا بنا ہوا تھا جس کے اندر یہ سب کچھ چل رہا تھا. دے ور بلڈنگ اے نیریٹو تھرو ٹویٹر. اور آپ کو پتہ ہے ٹویٹر کے اوپر کس طرح کی عوام بیٹھی ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اکثر اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اسرائیل نے تو خود ایڈمٹ کیا ہوا ان کے پورے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سارا کچھ وہ آپ کو جو ہے نا ایسا پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں جس طرح اینٹی پیلسٹائن ہزاروں لوگ بول رہے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ یہ نیریٹو جو ہے جہاں سے ہو سکے وہاں سے کریٹ کریں, اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کم از کم اسٹریٹجائز ضرور کریں, اسٹریٹجی بنائیں, اور وہ اس لائے عمل کو بنانے کے بعد نا سارے ایکٹیو ہو جائیں. اور جو آپ میں سے سوشل میڈیا پیجز مینیج کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ویلکم ہیں اس کے اندر انشاءاللہ, کہ جہاں پہ آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیں, اور ہم لوگ باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت ایک کیمپینس چلائیں باری باری. ایک فار ایگزامپل ایک کیمپین ہوتی ہے کہ ایک ہم نے ایک آئیڈیا تھا, ایک تھاٹ تھا, اس کو لیا اور وہ کیمپین بنا, تو وہ پھر کیا ہوتی ہے چیز وائرل بھی ہوتی ہے, لوگوں کے دل و دماغوں میں بھی آتی ہے, اور پھر اس چیز کو جب آپ بار بار رپیٹ کرتے ہیں نا تب جا کے کہیں وہ لوگوں کو رجسٹر ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ. مجھے ابھی کسی نے ریسنٹلی میرے کسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ آیا ہوا تھا کہ ان شخص نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ایک بات پسند آئی کہ آپ اس LGBT مسئلے کے ساتھ چمٹ گئے چچڑ کی طرح, اور یہ چچڑ جس کو پتا ہونا وہ بڑے, اور اس نے وہ پازیٹیو لائٹ میں کہا تھا, وہ انسلٹ نہیں کر رہا تھا, اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ, کیونکہ اس نے کہا تھا دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہیش ٹیگس کی جنریشن ہے, ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہیش ٹیگ بنا اوہ نو ٹو دس, اگلے دن سب سموسے پکوڑے جلیبیاں کھا رہے ہیں, ہر بندہ اپنے کام میں وہ ہیش ٹیگ بھول گئے. لیکن نا اب مجھے آلموسٹ تیسرا مہینہ یہ, اور یہ لگاتار میری پوڈ کاسٹ LGBT پہ چل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا میں تو چھوڑنا نہیں ہے, میں نے تو چھوڑنا نہیں, جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک میں اسی موضوع پہ لگا رہوں گا, کیونکہ یہ موضوع اس وقت بہت ہاٹ ہے, اور اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا نا یقین کریں یہ سارے بلڈوز کر جائیں گے. تو اس لیے کیسر بھائی بھی ماشاءاللہ چھوٹے ویڈیوز بڑے ویڈیوز ان کے بھی نکل رہے ہیں بیک ٹو بیک, ہم نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے. بالکل انہوں نے صحیح کہا, ہم نے ان کی تھاٹ کو کنفرنٹ کرنا ہے. یہ بات جو ہے نا دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑا اچھا بیان کیا کہ مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھیں تو ان کو یہ پاگل ہو جائیں گے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے حدیث ادھر ہی اپنی جگہ پہ موجود ہے, ایک تو ہم لائف تو کام کر رہے ہیں نا, اس کی مختلف آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن جیسے LGBT آپ پہ یا مثال کے طور پہ یہ فلم جو انہوں نے ریلیز کر دی, تو ہم کم از کم جتنے بھی ہیں اللہ کے ضرور میں اس میں تو البلاغ 100 بندے لا سکتے ہیں, صحیح ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ کو 200-400 بندے اکٹھے کر سکتے ہیں, البرہان والے لا سکتے ہیں, ہم یہ تقریباً زیادہ نہیں ہیں 1000 بندے پلے کارڈ اٹھا کے ہم سڑکوں پہ اللہ کی وجہ سے نکلے, جو ہمارا رائٹ ہے, کنسٹیٹیوشن بھی ہمیں یہ چیز دیتا ہے. تو یہ الحمدللہ اس کے اوپر تھوڑا سا ورک ہو, یہ اسٹڈی پالیسی ہو تاکہ ہم ان ظالموں کو یہ پتا چلے کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے نا مترنے والا نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ ہمارے اس میں ایک چیز میں آپ کو کوشچن دوں گا, میں ایک چیز میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ, کہ گئے بات چیت کی, نعرے, پلے کارڈز, آگے بات ختم ہو گئی.
اس کا کوئی پرٹیکولر کانٹیکس نہیں ہوتا, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. ہم نے یہ جب ٹرانسجنڈر ایکٹ بہت جب وہ ٹاپک کبھی ہاٹ تھا تو وہ پاکستان بھر میں ہماری کمپین تھی, شہر شہر جا کے بتانا کہ اصل پرابلم کیا ہے. بہت دقت ہمیں ہوئی تھی فیصل آباد میں. خیر وہ ایک اور کہانی ہے, میں آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. وہاں پہ ہم نے اسٹریٹجی یہ ڈیوائز کی تھی کہ فیصل آباد کے اندر کتنے ایم این ایز ہیں. ہم نے وہاں پہ 200 مساجد سے بات کر کے ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے یہ بات طے کی تھی کہ جمعہ پڑھ کے تو ہم اپنے اپنے علاقے کے ایم این اے کے آفس کے سامنے جائیں گے. ایک جمعے ایسا نہیں کہ تقسیم ہو جائیں گے, اکٹھے جائیں گے, ایک جمعے ایک ایم این اے کے پاس, اگلا دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, اور وہاں پہ جا کے فیس بک پہ ایک سہولت ہوتی ہے ایونٹس کریٹ کرنے کی, کہ آپ ایونٹ کریٹ کرتے ہیں اور لوگ چیک ان کر سکتے ہیں کہ ایونٹ کریٹ کریں اور چیک ان کریں کہ ایک آدمی کے اگر 200-300 اس کے کانٹیکٹس ہیں تو 200-300 لوگوں تک بات چلی جائے کہ وہ وہاں پہ ہیں, اس طرح سے وہ چیز اسپریڈ ہو. وہ ہمارے کرنے سے پہلے ہی وہ معاملہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, وہ امینڈمنٹس میں چلے مان لیتے ہیں, چلے کرتے ہیں, وہ پھر اس کو ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایم این ایز کے آفیسز ہیں, راول پنڈی میں بھی ہیں, ایم پی ایز کے ہیں. تو کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کی ہونی چاہیے. اور اس میں تھا ووٹ فار ووٹ. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ اگلے سال الیکشن آ رہا ہے, ایم این اے صاحب اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو اسمبلی میں آپ کا ووٹ شریعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم نے دیکھا کہ آپ کا ووٹ وہاں پہ اس کے حق میں نہیں ہے, اس وقت امینڈمنٹ تھی, اس وقت خسنا پروٹیکشن ایکٹ نہیں آیا تھا, بل نہیں آیا تھا, تو امینڈمنٹس کے حق میں اگر آپ نے ووٹ نہ دی تو میرے پاس چل کے نہ آئیے گا. اور یاد رکھیں اس وقت ووٹ کی طاقت, میں نے بات وہاں پہ بھی کہی تھی, میں بات یہاں پہ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا ہم میجورٹی میں ہیں اور ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے, تو اس طاقت کو آپ ریئلائز کریں کہ وہ ہے کیا. ہماری ماں ہاسپٹل ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ کوئی ایم این اے صاحب گزر رہے ہیں اور روٹ لگ گیا ہے, ٹریفک جام ہو گئی ہے. ہمارے بچے وہ اسکول میں لیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وزیر صاحب گزر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ان کے سامنے ہم اتنے حقیر نہ ہونے کے برابر حیثیت ہماری. لیکن جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن ملک صاحب میرے دروازے پہ آ رہے ہوتے ہیں, راجہ صاحب میرے دروازے پہ کھڑے ہیں, تو میرے ووٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ ملک صاحب آپ تو وقت کے فرعون ہیں, راجہ صاحب آپ وقت کے فرعون ہیں, آپ کے لیے میری ماں رکشوں میں عورتوں کی ڈلیوری ہو جاتی ہے جب یہ گزرتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی. یہ خبریں بھی ہم سنتے ہیں. آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ, وہ چل کے میرے در پہ آئے ہیں, مجھ فقیر کی جھکی میں آئے ہیں, تو میرے ووٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. میں اسے بریانی کی پلیٹ کے عوض اب نہیں بیچوں گا نہ. اب یہ ہوگا کہ آپ شریعت کے حق میں ووٹ دیں گے, میں آپ کے حق میں دوں گا. جس دن آپ کو اپنی اس طاقت کا پتہ چل گیا جو کہ آپ نے چلایا ہے پتہ, یہ کسی وجہ سے ہوا تھا, یہ پبلک پریشر بیٹھنا ہوتا تو ٹرانسجنڈر کو یہ پوچھتے بھی نہ, پبلک پریشر, کانٹیکسچوئل پبلک پریشر اٹ آل ورکس. سوری سر, 2 دفعہ آپ کو روکا تھا. سر سوال میرا یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی میں ڈگری کر رہا ہوں, تو 2 ہمارے ایک ایکسٹریمز ہیں, ایکسٹریم میں نہیں کہوں گا لیکن 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک تو وہ لبرل ہے جو کہتے ہیں کہ ہومو سیکشول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ اس طرح کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جسے شاید ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں شرم و حیا کے کہا جاتا ہے, اسے ریپریس کیا جاتا ہے کہ گناہ ہے صرف نہ جو. تو اسی زمانے میں سائیکالوجی میں اس کے اوپر پہلے تو بیماری سمجھا جاتا تھا, ایل جی بی ٹی والوں کو, ہومو سیکشولز کو بھی اور جینڈر والے ہونے کی, لیکن اب آہستہ آہستہ کے ڈی میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ایز اے مسلمان ہم اسے نفسانی بیماری کہہ سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بڑے جو فلسفے کو ٹکر دے رہے ہیں جو دینا چاہیے ہمیں, اگر عام لیول پہ گھر پہ مسجد میں جو لوگ اس طرح کے مسائل کا سامنا جنہیں امپلسز آتی ہیں ان سے بات کی جائے, براہ راست کنیکٹ کیا جائے ان سے, تو کیا یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے کہ بجائے وہ اس کیمپ پہ جائیں جو انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تمہارے اچھے ہیں. دیکھیں سوری میں بات کروں. جی آپ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا کیا نام تھا؟ صحیح. یہ دوسرا ورژن کیا آتا ہے, پرو میکس, وہ تو راجہ عبداللہ ہیں, تو عبداللہ پرو میکس ہیں. دیکھیے عبداللہ, بات یہ ہے کہ جو نیریٹیوز کی بیٹل ہے یہ ہم نے کبھی بھی نہیں ہارنی. یہ نیریٹیو کی ایک یہ افرنٹ ہے ان کی طرف سے کہ دیکھو یار یہ تو قدرتی طور پہ ایسے ہی ہیں, تو ان سے ہم بات کریں. چلے ہم مسلمان ہیں تو آپ کہہ رہے کہ ان کو شاید کوئی نفسیاتی بیماری ہے, تو شاید کوئی ایسی بات ہے. That's not the case. یہ ہے وکٹم کارڈ. اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایک ڈسفوریا پرابلم ہے, وی انڈرسٹینڈ ہے. صرف
جینڈر کے حوالے سے نہیں ہے، اگرچہ جینڈر اور سیکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ڈفرینٹ باڈی میں ہیں تو یس ڈیو ٹو ڈسفوریا چلے ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، ایون اورینٹیشن کا ڈسفوریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، اس کو آپ ایک نارم کیوں بناتے ہیں؟ جن لوگوں کا لائف سٹائل ہے ان کو آپ کیوں، پھر ان سے آپ ریسرچ پوچھیں، جتنے ہر بندہ کنزی کی ریسرچ آپ کو بتائے گا 1947 میں ہوئی تھی، حالانکہ کنزی نے اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا تھا کہ جو لوگ ایکچولی وہ لوگ جو لائف سٹائل کی وجہ سے کرتے تھے، کسی نیچرل ٹینڈنسی کی وجہ سے نہیں، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو وہ گناہ ثواب والا معاملہ ہی نہیں تھا، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہونا چاہتا، اس میں وہ لوگ بھی تھے نارتھ افریقہ کے کہ جو شادی سے پہلے ویسے ایز اے پریکٹس رن کیا کرتے تھے۔ I'm very sorry to say this. جی ہاں جی، اور یہ ریسرچ 1940 یہ بھی آپ دیکھیں کتنی پرانی، اسی کو بس وہ چلائے۔ تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے، اور پھر اینیمل کنگڈم کی بھی اس میں ایگزامپلس ہیں، تو بھی اینیمل کنگڈم میں تو انسیسٹ بھی ہوتا ہے اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ تو ایک جانور دوسرے کو مار بھی دیتا ہے، تو وہاں سے آپ نے، ویسے تو آپ ہیں کہ ہم دیکھو نا جانوروں پہ قبضہ ہے، ہم ہومو سیپینس ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور انسپریشن آپ کی کون ہے؟ جانور۔ ہیو سم کامن سینس۔ تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب whatever انہوں نے بھی ایک بات کہی، محروب کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جینڈر ڈسفوریا نہ کہیں انسلٹ ہوتی ہے، جسے کینسر ہے اس کے لیے ہم کیا کہیں؟ حضرت کینسر، حضرت سرطان دامت برکاتہم عالیہ ہے آپ کو۔ if it is an illness, it's a damn illness، اس کا علاج ہونا چاہیے، I agree with that part، لیکن اس کو ہم کہیں کہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے، مجھے بخار ہے تو میرے بخار کو آپ کیا کہیں گے؟ یور ہائنس فیور ہوا ہے آپ کو، کیا ہوا؟ اٹس این illness۔ تو اس ایکسیپشنل طبقے کی ہم بات کرتے ہیں، میں کوچ ہوں، میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ، اس طبقے کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے بچے ہیں وہ۔ ہماری اپوزیشن ایک لائف سٹائل سے ہے، ایک کلچرل لائف سٹائل سے ہے، جس کی کوئی بایولوجیکل بیس نہیں ہے، ایون اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک ایگوسٹک ویو ہے کہ سیلف پلیجر مجھے اچھا لگتا ہے تو بس ہم وہی کریں گے۔ کبھی آپ ہمارے منہ سے نہیں سنیں گے کہ جس کو اس ایک سائیکولوجیکل ڈسپیرٹی کا شکار ہے، اس کو آپ اس کے لیے ہمارا کوئی ویو نہیں ہے ایسا، ہمارا اس طبقے کے لیے ہے کہ جو ایک چلتی، اور ضمنی طور پہ سوری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، یہ کہ پہلے بیماری تھی اب بیماری نہیں ہے۔ اگین جیسے میں آگے عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کانفیڈنس سے بات کر سکیں۔ امریکہ میں اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ مریض ایسے ہیں جو کہ کریٹیکل سٹیج پہ ہیں، جن میں سے 1 لاکھ وہ ہیں جو ہومو سیکچویلٹی کی وجہ سے ہیں، 1 لاکھ 5 لاکھ میں سے۔ اینل کینسر 17 ٹائمز زیادہ چانس ہوتا ہے، پرسنٹ کی بات نہیں کر رہا، فیصد کی بات نہیں، 17 گنا زیادہ اینل کینسر کی رسک ہوتا ہے ہومو سیکشولز کو۔ سفلس کے کیسز سب سے زیادہ ان میں ہوتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں کیا رپورٹ آئی ہے، آن این ایوریج 51 سے 52 لوگ ہر مہینے HIV، تو دیر از اے لاٹ آف ڈیٹا ٹو سے کہ یہ ایکچولی پبلک ہیلتھ کا میٹر ہے، جس طرح سے کوکین فوربڈن ہے نا کہ پبلک ہیلتھ کا میٹر ہے، بائی لا یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اٹ ایکچولی از بیکمنگ این اینڈیمک ان دس کمیونٹی۔ تو میڈیکل بحث کی آپ سے نہیں جیت سکتے، ہاں وہ پوسٹ ماڈرنزم میں چلے جائیں کہ میری مرضی، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس طرح سے نہیں۔ باقی وہ میں اسے ایک ضمنی طور پہ ایک آخری چیز، وہ گرائے صاحب آگے بات کر رہے تھے، تو جملہ میں نے یہاں نہ کہا تو رات کو پھر میرے ذہن میں آتا رہے گا، وہ کہ بیسٹیلٹی کیا کہ وہ کنسنٹ پہ ان کا ہوتا ہے کہ چلو ہم سامان اس پہ لاتے ہیں تو کون سا کنسنٹ ہوتا ہے۔ اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ گدھا جب آپ کو ٹانگ مارتا ہے، لات دے مارتا ہے، تو آپ کا کنسنٹ تو نہیں پوچھتا، تو اگر گدھے کے دل میں آپ کے لیے غیر اخلاقی خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، would you ask for your consent? Let's not entertain that thought, sorry. کہ ہمارے کچھ ٹیچرز ہیں یعنی یونیورسٹیز میں وہ کسی نہ کسی ازم سے مطلب وہ بڑے انسپائرڈ یعنی فیمنزم سے، تو وہ اکثر جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا یعنی کریکولم میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جان بوجھ کے جینڈر اسٹڈیز اور اس طرح کے روز، اور پھر اسلام کو لا کے کسی حضرت عائشہ بھی جو ہیں وہ نعوذ باللہ شی واز اے فیمنسٹ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نالج کم ہوتا ہے اس وجہ سے، اور ایک دو دفعہ ان سے ڈبیٹ بھی ہوئی اس وجہ سے، لیکن جو کہ ان کے پاس پاور ہے وہ ایف شیف لگا دیتے ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ آپ ڈیل کریں۔ دیکھیں آپ نے بہت
ایکچولی آپ ایک سوال کا جواب دے دیے, سوری نام آپ کا احتشام. اچھا ہم جواب آپ نے خود دے دیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی, اینڈ دیٹ از دا پرابلم. اب جو آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں, آپ اگر فیمنزم کے آپ اگر اور دیسی فیمنسٹ, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ابھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد مجھے پتا ہے فیمنسٹ بڑے جلدی گوگل پہ جائیں گے اور ویکیپیڈیا پہ جائیں گے. آپ دیسی فیمنسٹ سے پوچھیں کہ آپ فرسٹ ویو والے ہیں, سیکنڈ والے ہیں, تھرڈ والے ہیں, فورتھ والے ہیں, میں آپ کو اپنا فون نمبر دیتا ہوں, آپ مجھے برا بھلا کہیے گا اگر کسی نے آپ کو جواب دے دیا تو. دے ہیو نو آئیڈیا کہ ان میں فرق کیا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ well ہم ایتھیسٹ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کون سے ایتھیسٹ, ایپسٹمولوجیکل یا اونٹولوجیکل. پتہ مجھے آج تک اس سوال کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے, ایک بھی نہیں. دے آر کول بوائز اینڈ کول گرلز, ان کو اپنی ہی نظریات کی فلسافیکل ڈیپتھ کا نہیں پتا. آپ فیمنزم کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دین یو ول بی ایبل ٹو آسک اے کوسچن کہ فیمنسٹ موومنٹ کا الٹیمیٹ ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. مردوں سے آزادی چاہتے ہیں, مردوں سے آزادی آپ چاہتے ہیں, یہ آپ چاہتے ہیں, سوری کس سے آزادی چاہتے ہیں, مرد سے آزادی چاہتے ہیں. تو آپ کا معیار کون ہے اس وقت, مرد ہے جس سے آپ آزادی چاہتے ہیں. اچھا آزاد ہو کے آپ کس کے برابر ہونا چاہتے ہیں, مرد کے برابر, تو معیار آپ کا پھر بھی مرد ہے. What exactly are you achieving here? میری ماں عورت میرے والد صاحب سے جو کہ مرد ہیں, میرے لیے 3 گنا زیادہ ان سے وہ اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب ان کے لیے معیار نہیں ہے. اسلام میں قوام کا تصور ہے ہسبینڈ کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گھر کے سربراہ کی حیثیت سے, لیکن اسلام عزتیں دیتا ہے کیپیسٹیز کے حوالے سے. اور یہ کیپیسٹیز کی بات بھی سن لیجیے گا, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد میری والدہ پہ ہمیشہ وہ ان کے سینئر رہیں گے, لیکن میرے لیے میری والدہ سینئر رہیں گی, تو میری کیپیسٹی اور ہے. اسلام میں یہ اس طرح کی ایکویلٹی نہیں ہے, ایکویٹی ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ڈفرینسز جتنے بھی ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جائے, اپریشیٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ عورت سے اس کا عورت پن چھین لو, مرد سے اس کا مرد پن چھین لو اور جعلی سی بریکٹ میں ڈال دو کہ تو ہم برابر ہو, اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ برابر نہیں ہے ایکچولی. اور یہ کیپیسٹیز پہ بھی میں ایک آخری بات سن لیجیے گا, یہ آپ کو کہیں گے اور کہتے بھی شاید کسی نے آپ سے کہا بھی ہو, مجھ سے تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ تم لوگوں نے نا عورت کو ہمیشہ قید میں رکھا ہوا ہے. کبھی وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے, پھر کسی کی بہن ہے, پھر کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت تو آپ نے ختم کر دی. کہتا ہوں کہ میرے جان, جب ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہوتا ہے, پھر کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے, پھر کسی کا باپ ہوتا ہے. واٹ از یور آرگومنٹ؟ آپ انسان میں تو کسی نہ کسی رشتے میں ہی رہیں گے نا. اب سارے لڑکے شروع کر دیں یار جاتی ہے میرے ساتھ, میں کسی کا بیٹا کیوں بنوں, کیا بنوں گے؟ تو اس میں کوئی فلسافیکل ڈیپتھ نہیں ہے, یہ لفاظی ہے, جسٹ ریٹرک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بنیادیں نہیں ہیں بنیاد سر میرا ایک جواب ہے کہ یہ جو میرب موہز جی ڈاکٹر, یہ جو اسپیشی ہے جو بھی ایکسپلین ہونے والی ہے, اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ یہ جو ہے اس کو اتنی ہائپ یہ تبھی ملی کہ یہ جو لوگوں نے اس کی باتوں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کیا. اگر اس کی باتوں پہ ریئیکٹ نہ کیا جاتا, ایک اسے بس نورو کی پوڈ کاسٹ سے وہ آگے آئی, اور مطلب جیسے جوائے لینڈ والی وہ جو مووی لے لیں, اس کے ٹریلر کے اتنے ویوز نہیں ہیں جتنے لوگوں نے اس پہ کرٹیسزم کر کے ویڈیو بنائی ہے, ان کے زیادہ ویوز ہیں. صحیح. تو اگر اس پہ مطلب کرٹیسزم نہ کیا جاتا, آلدو کہ یہ خطرناک ہے کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اتنے جو بھی ان کے آئیڈیاز کی ڈیپتھ نہیں پتا, لیکن یہ زیادہ خطرناک ہے. لیکن اگر ان کے بارے میں بات نہ کی جاتی تو یہ مطلب انہیں اتنی ہائپ نہ ملتی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر بات ہو ہی گئی ہے ان کے بارے میں اور یہ مطلب آگ پکڑ ہی گئی ہے, تو اب ڈاکٹر جو بھی ہے بندہ, اس نے اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ خسروں کی بہت ساری قسمیں ہیں, ورڈ استعمال کرنا پڑا ہے کہ بہت ساری قسمیں ہیں, اور جو لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں, جس کو کہہ رہے ہیں بھائی جو اسپیسیفک جو سچ میں جو ایسا ہے اس کو عزت دینی چاہیے, وہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں اچھا, بہت نازک صورتحال ہے. تو اصل میں جو سوال آپ نے پوچھا اس میں پہلی بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوتھ کلب میں ہماری ذرا اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم لوگ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر بات نہیں کرتے, یہ ہمارا ایک اسٹائل رہا ہے. انلیس کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری پچ پہ آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, ہماری پچ جو ہے نا وہ یوتھ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی یا نظریہ یا فکر ایسی ہے جو کہ یوتھ کے گراؤنڈ پہ آ رہی ہے اور ان کے اندر ایک فالس نیریٹو کریٹ کر رہی ہے,
تو اس کو ہم بائی نیم بھی کال آؤٹ کر دیتے ہیں, اور میں نے ہسٹوریکلی کیا بھی ہے. جب کسی پاپولر پرسنالٹی نے کوئی ایسی بات بونگی, جس کو میں کہتا ہوں بونگی مار دی ہے, اور وہ ایسی بونگی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے پرنسپل سے ڈائریکٹ ٹکرا رہی ہے, تو ہم پھر نیم لے لیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے, اور چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, ہمیں کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے, ان کے کسی کے فیور میں بھی بات کر دیں گے, کسی نے اچھی بات کی ہوگی اس کو اپریشیٹ بھی کر دیں گے, کسی نے غلط کہا ہوگا تو اس کو ہم غلط بھی کہہ دیں گے, تو وی ڈو بوتھ تھنگس. اچھا, ان کا یہ جو ڈاکٹر معیز والا جو معاملہ ہے, یہ بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ مورو کی پوڈ کاسٹ سے بعد اور اس سے پہلے ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ پروگرامز ہو رہے تھے. آئی ایس ایل والا معاملہ ہوا, وہاں پہ بات بہت اسکلیٹ ہوئی, ٹھیک ہے, وہاں سے بڑے لوگ آگے, اور ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سمپتھی کارڈ یوز کیا کہ جی خواجہ سرا کمیونٹی ہے, مجھے ظلم کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کی جو اصل چہرہ جو ان کے اکاؤنٹس پہ اور ان کے انسٹاگرام پر وہاں پہ فحش کانٹینٹ اور گندی زبان اور چرچ کا استعمال اوپنلی اور یہ سارا کچھ جو تھا وہ چھپا کے, تو دا ہول گیم بیکیم کہ جی مجھے ایز اے ٹرانسجینڈر آئی ایس ایل سے نکالا. کہ حالانکہ آئی ایس ایل کی جو پیرنٹس ہیں, میں خود بھی آئی ایس ایل میں گیا ہوں کئی دفعہ, تو وہ خود کہتے تھے کہ بھائی یہ وجہ نہیں ہے, وجہ یہ کہ یار اس بندے کی حرکتیں دیکھیں, یہ چاہے ہومو سیکشل ہو, ہیٹرو سیکشل ہو, کچھ بھی ہو, اس طرح کا رول ماڈل ہم نہیں چاہتے اپنے بچوں کے لیے, جو جس طرح کا پرسنالٹی ہے. تو اس بیسس پہ تھا. لیکن دا ڈیبیٹ بیکیم آل اباؤٹ ٹرانسجینڈرزم. اور ہوا یہ کہ فرام دیٹ ٹائم مطلب ان کے فالوورز جو ہیں وہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اینڈ اس کے بعد ہمیں جب لگا نا کہ ناؤ دس از, اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو یہ تو, بلکہ بیکاز وہ نا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کی پریزنس تھی, مین اسٹریم میڈیا پہ, اینڈ دیٹ از وین وی ریئلائز کہ دیکھیں یہ ایک بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آ گئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء سے بھی نا ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ایک فتنہ جب بہت بڑھ جاتا ہے نا, لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئے, تب جا کے آواز اٹھاتے ہیں کہ او ہو یہ تو مسئلہ ہے. اب پتہ کہ اب ڈیمیج ہو گیا, اب وہ پورا اس نے ڈیم توڑ دیا ہے, اور اب جا کے اب آپ اس کو رول بیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں جب ایک فتنہ سر پکڑ رہا ہوتا ہے نا, سر اپنا نکال رہا ہوتا ہے, اسی ٹائم پہ پکڑ لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ بہت اوپر جائے. تو جب یہ ابھی گراف اوپر کی طرف جا ہی رہا تھا, آپ یقین کریں ہمارے یہ کرنے سے نا ان کے فالوورز گرے ہیں, اور بہت بری طرح گرے ہیں. میرے خیال ہے 2-3 مہینے کے اندر ان کا کوئی 10,000 بندہ, 4,000 ڈراپ ہوئے ہیں, شاید اس سے بھی شاید زیادہ ہوئے ہوں. تو یہ ایک دم سے کیوں ہوا, بیکاز ہائپ کریٹ ہوئی نا, تو وہ جہاں جو ان کا مومنٹم چل رہا تھا نا, ابھی یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا, اس پہ ایک تو پہلی بات بریک لگی اور ریورس گیئر لگ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نا کرنی پڑتی ہیں آپ کو, کیونکہ لوگوں کو نا, لوگ بیچارے مسکین ہیں. ابھی بھی آپ یقین کریں ہمارے کامنٹس کے نیچے لوگوں کی فیڈ بیک آتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ہیومن رائٹس چیمپئن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جب آپ نے باتیں کی ہیں تو پتہ چلا یہ تو اس کا اپوزٹ ہے, ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, ہم اس کو وہ کر رہے ہیں, ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ انشاءاللہ اس چیزوں کو اویئرنیس ریز کریں. یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ ڈیبیٹ کریں, اس کو آپ وہ کریں, تو ہم دیکھتے ہیں یار دس پرسن از اے نو بڈی, میں اس کو ڈیبیٹ کر کے نا خواہ بخواہ اٹھانے والی بات ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرتے بیکاز ابھی ان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے خواہ بخواہ ڈیبیٹ کرنے سے کیا ہوگا, ان کے ساتھ ان کو اٹھا رہے ہیں. ہاں کوئی اس لیول کا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, دین یس اس کے اندر ہم اوکے ہیں. اور دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ اس میں جو ڈاکٹر مویز اس نے کہا کہ بھائی جو اسپیسیفکلی یہ مطلب مولوی جو ہیں یہ جتنے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو اصلی خواجہ صاحب ہیں اس کو رسپیکٹ دیں, ایکچولی میں وہ کوئی ہے ہی نہیں. جو انہوں نے ایک امیجنری سا کوئی خواجہ صاحب ہے وہ اصل میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. اصل میں تو ہم ہیں, اور ہماری اس نے کہا جی ہماری 32-33 قسمیں. بات یہ ہے کہ اس بات میں کچھ سچائی بھی ہے اور کچھ ایگزیجریشن بھی ہے. سچائی یہ ہے کہ بیسکلی ہم اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں انٹرسیکس کی, کہ جو بایولوجیکلی ایک بوتھ جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں یا بایولوجیکل ایب نارمیلٹی میں پیدا ہو رہے ہیں. واقعتاً ایسی بات سچ ہے کہ ایسے لوگ خواجہ سرا کمیونٹی میں نہیں ملیں گے آپ کو. خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر آپ کو ملیں گے یا تو میلز ملیں گے یا کیسٹریٹڈ میلز ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر ہے, اور یہ ایک لیگیسی ہے جو بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے, اور اس کو یوز کیا, اس کی پوری ہسٹری ہے. لیکن بہرحال اب جو اس کی صورتحال بن گئی ہے, وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہیں. چاہے بھیک مانگنا ہو وہ بھی ایک اچھا کام نہیں ہے ہمارے دین میں, چاہے وہ شادیوں میں ناچنا ہو, چاہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو, تینوں کام ہی غلط ہے. بلکہ ایک یہ ہمارا پاکستان کا ایک سمجھ لے کہ ایک پاکستان کی انڈر بیلی میں ایک یہ کام ہو رہا ہے جو کہ چھپا ہوا کئی صدیوں سے چل رہا ہے, کوئی بات نہیں کرتا, ٹیبو ہے. اس کے بارے میں بہت سارے رومرز مشہور ہو گئے کہ جی ان کی بدوائیں لگتی ہیں اور فلاں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو نا یعنی وہ ایک کہا کہ اللہ لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صوفیزم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی کہ جی ہم تو صوفی ٹائپ ہوتے ہیں.
تو کون سا یعنی ایسا مفتی ہے یا حضرت ہیں جو آپ کو فتویٰ دیں گے کہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کہیں گے. تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ جو بحث پوری کرتے ہیں کہ جی ہماری روح جو ہے وہ عورت کی ہے اور یہ اس پہ بھی کوئی آپ کو دینی طور پہ کوئی رولنگ نہیں ہے. کوئی عالم دین نہیں ملے گا, کوئی مفتی نہیں ملے گا جو کہتا ہو کہ روح جو ہے اس کا کوئی جنس ہوتا ہے, لیٹ الون کہ آپ کے اندر عورت کی روح آئی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا جنس کا ہی نہیں پتا ہمیں. تو دوسرا جنس تو آپ کا جسم ہے, بایولوجیکل جسم ہے, لیکن باقی کا تو نہیں ہمیں پتا. تو اس پہ بھی کہنا کہ جی وہ میرے اندر فیمیل والی روح آ گئی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں کہتے ہیں نا, اس کا پروف ان کے پاس نہیں ہے. اگر یہ آپ کو اسلامکلی بھی اس چیز پہ لے کے آئیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس موومنٹ کو ان لوگوں نے پش کیا ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ سمپلی یہ بات ہے کہ ہر بندے کو ایک رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر خود سے پرسیو کر سکے اور اس میں اس کی روک ٹوک نہ ہو. اور یہ پرنسپل خود غیر شرعی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جینڈر ایکس ہے نا, یہ بھی غیر شرعی ہے. تو اسلام میں میل اور فیمیل ہے. ایون اگر آپ انٹر سیکس بھی پیدا ہوئے ہیں تب بھی آپ کو کسی نہ کسی خانے میں ڈالا جائے گا, یا میل میں یا فیمیل میں, ڈپینڈنگ آن جو آپ کے آرگن زیادہ ایکٹیو ہیں. باقی جو ہے وہ آپ سرجری ریموو کروا لیں, جو بھی پروسیس کروا لیں اس کا. تو اس طرح سے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایگزیجریشن یہاں تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ساری قسمیں ہیں اور یہ ہیں, وہ ہے بیسکلی ایک ہی چیز ہے. وہ مطلب جو فلسفہ پیچھے ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی لیول آف نالج کو جو ہے نا انکریز کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں خود اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں, کیونکہ ان کا جو پلان ہے ماسٹر پلان وہ یہ ہے ایمبیگوٹی کریٹ کرو, کنفیوژن کریٹ کرو. اب ہمیں نہیں پتا, کوئی انٹرسیکس کہنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ٹرانسجینڈر کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے خواجہ سرا کہہ رہا ہے, کوئی اس کو جو ہے نا خنسا کہہ رہا ہے, کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ ٹرمینالوجی میں آپ کو نا کنفیوز کر دیتے ہیں. اور اسی لیے وہ جب بل بھی آیا تھا ایک جگہ پہ ٹرانسجینڈر لکھا ہوا ہے, اندر خواجہ سرا لکھا ہوا ہے, کہیں پہ انٹرسیکس لکھا ہوا ہے, تو ساری چیزیں گھٹمٹ ہوئی ہیں. لیکن ڈیفینیشنز میں نے کہا تھا نا, the devil is in the details. آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں, وہاں پہ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں 3 باتیں انہوں نے کہہ دی, اور وہ اصل چیز وہ ہے کہ ٹرانسجینڈر وہ ہے جو انٹرسیکس ہے, حالانکہ LGBTQIA+ پرو میکس, ٹھیک ہے, وہ علیحدہ ہے. تو وہ آئے جو تھا یہ آئے انٹرسیکس تھا, تو اس کو ٹھیک سے انہوں نے علیحدہ ڈالا ہوا ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر انٹرسیکس ہے, کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر کیسٹریٹڈ میل ہے. وہ بندہ اگر کیسٹریٹ ہو گیا تو وہ عورت تو نہیں بن گیا ہے, تو وہ مرد ہی ہے نا. کیسٹریٹ ہو گیا بیچارے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے یا جان بوجھ کے کیا اس نے, ہے تو پھر بھی مرد ہے, بٹ ہی از اے کیسٹریٹڈ میل. اور تیسرا وہ کہتے ہیں اینی ون ود سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ادر دین ہز اون برتھ جینڈر. تو بات یہ کہ the devil is in the details. تو وہ وہاں پہ ان کو پکڑنا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. چلیں میرا کوشچن راجہ ایسا صاحب سے ہے کہ اگر ہم کیا کی تعلیمات جو نسل در نسل انسان میں چلی ہے کوئی انسان میں پھیلی ہے, اگر یہ نکال دی جائے تو کیا جو سبجیکٹیو مورالٹی ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو ابورشن جو بچوں کا قتل ہے اس کو رکوا سکتی ہے, یا بیسٹیریٹی ہے, اس طرح کی اتنی مطلب معاشرتی برائیاں جو آگے ہم آکسی مورل کی بات کر رہے تھے یا پیراڈاکس کی بات کر رہے تھے, بنیادی طور پہ آپ کے سوال میں جو لوگ سبجیکٹیو مورالٹی کے بارے سے کرتے ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے. اگر یہ مورالٹی ہے تو سبجیکٹیو کیسے ہو گئی؟ سبجیکٹیو تو اوپینین ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کوئی مورالٹی سبجیکٹیو ہوئی ہے تو وہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوتی, وہ کلچرل لیول پہ ہوتی ہے. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مورل پریکٹس ایک کلچر میں الاؤڈ ہو اور دوسرے میں وہ نہ ہو, پورے کلچر پہ. فار ایگزامپل ایک کلچر میں شراب پینا جائز ہے, ایک کلچر میں شراب پینا جائز نہیں ہے, سو اٹ از سبجیکٹیو ٹو دیٹ پرٹیکولر کلچر. لیکن ایک کلچر کے اندر انڈیویجول کے پاس حق نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میری مورالٹی بھی انڈیویجول ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جہاں شراب کی اجازت نہیں ہے, وہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انڈیویجولی میں سمجھتا ہوں مجھے اجازت ہے. کہ جہاں پہ کوکین سو ٹو اسپیک حرام ہے, وہاں پہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ قانون میں تو یہ غلط ہے لیکن میں پھر بھی میری سبجیکٹیو مورالٹی ہے, میں اس کو میں استعمال کر لوں. اس کو کلچر کے پیراڈائم کے اندر ہی رہنا ہوگا. باقی رہی بات اوور آل ان کی کہ جو مورالٹی ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے, آئی ایگری ود دیٹ. ان کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے میں ان کے آرگومنٹ کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, وچ از دا ریزن کہ میں اپنا آرگومنٹ اس میں نہیں دیتا. تو مجھے کوئی ایتھیسٹ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے, تم مسلمان ایسے کرتے ہو, یہ غلط ہے, کوئی بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ چیز دے دیں, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی بحث مجھ سے نہیں ہے, آپ کی بحث اپنی ایتھیسٹک کمیونٹی سے ہے. اس لیے کہ جب رین آف ٹیرر ایک وقت گزرا ہے, اس ٹائم کو کہا جاتا ہے رین آف ٹیرر, یہ 1790 کے بعد کا ٹائم ہے, کہ فرانس میں جب اسٹیٹ ایتھیزم امپوز کیا جا رہا تھا, جبری طور پہ الحاد نافذ کیا جا رہا تھا, اسی وقت لاز آف سسپیکٹ 1793 بھی بنا تھا, 1793 کے قانون کے. کوئی پادری کو کسی نے پناہ دی, یا پادری کو بھی قتل کر دو, اس کو بھی قتل کر دو, ہزاروں عورتوں بچوں کو لوگوں نے قتل کیا, لیکن انہوں نے اس کو مورلی ٹھیک سمجھ کے قتل کیا.
آج کا ایتھیسٹ اگر کہتا ہے قتل کرنا مورلی بری بات ہے تو یہ ایتھیسٹ ٹو ایتھیسٹ یہ ان کا آپس میں آرگومنٹ ہے، ہم سے ان کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ 4 شادیاں اسلام میں غلط ہیں تو جس زمانے میں ایتھیسٹ وہ رینیسانس والے جو سلیکٹ گروپ ہوتا تھا ان کا انٹلیکچوئلس کا، انہوں نے کئی مسٹریز رکھی ہوتی تھی، انہیں کبھی اسلام کی 4 شادیوں سے پراؤڈ نہیں ہوا تھا. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی موریلٹی کل چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اسے سمجھتے ہیں نا سبجیکٹو ہے. ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی فکل موریلٹی، آپ کے فکل سٹینڈرڈز جو کہ کبھی آپ کے اس طرف ہیں کبھی اس طرف ہیں، اس کی بیس پہ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم اپنا اسلام آپ کے لیے تبدیل کر دیں گے. آپ کا کیا، آپ کل پھر چینج ہو جائیں. یہ جتنے بھی 3 ایتھیسٹک گورنمنٹس آئی ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ کبھی ان 3 گورنمنٹ سے زیادہ قتل و خون کسی نے نہیں کیا. کمبوڈیا میں آئی ہے، چائنا میں آئی ہے، USSR میں آئی ہے. جو پول پوٹ نے کیا، جو اسٹالن نے کیا، جو ماؤ نے کیا، ان سب نے اس کو اخلاقی طور پہ برا نہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو میں چونکہ قتل کر سکتا ہوں اس کے میں کر رہا ہوں. نہیں، اس نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ میں کر رہا ہوں. یوکرین کی میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے، 35 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ لوگ وہاں پہ بھوک سے مرے، بھوک سے. وہ اخلاقی طور پہ جو ان کو مار رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ گریٹر گڈ کے لیے ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ سفرنگ ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو میں ایگزامپل پہ ایگزامپلز میں آپ کو دیے جاؤں یا نہ دوں، تھوڑی میں آپ بات سمجھیں. ایونچوئل بات یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی موریلٹی سبجیکٹو ہے، گڈ لک ٹو یو، آل دا ویری بیسٹ. ہم سے یہ توقع نہ رکھیں یا ہمیں غلط نہ کہیں اس لیے کہ آپ کا کیا ہے، کل آپ چینج ہو جائیں. اور کتنی چیزیں ہیں نا اسلام میں، آج اسلام میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں جس نے ایک کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا. آپ بادشاہ لوگ ہیں ایتھیسٹ، کل آپ ساری دنیا کو قتل کرنا شروع کریں، کہیں کہ یار کتنے بیکورڈ لوگوں کو قتل ہی نہیں کرتے تم. مطلب جو موریلٹی ہے وہ اصل میں ہے تو انبیاء کی تعلیمات. مثال کے طور پہ جو ابورشن انہوں نے انلیگل کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے کچھ اسٹیٹس میں، تو وہ جو اس کے پیچھے جو مطلب بات ہے کہ یہ غلط ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کہیں نہ کہیں عیسائیت سے. ہمیں اس سے ایک لیول ڈیپر جانا ہوگا. ایکچولی موریلٹی انبیاء کی تعلیم نہیں ہے یا اس سے آتی نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. تو سورہ شمس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو تہذیب نفس کا مضمون بیان کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، بالکل اس کو اچھے برے کی تمیز دی ہے. یہ بلڈ ان سافٹ ویئر ہے. اگر ہم IT کی ٹرمینالوجی یوز کریں تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نفس بینگ اے ہارڈ ڈرائیو، اس کے اندر اینٹی وائرس انسٹال کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. انبیاء نے یہ کیا ہے کہ اس مورل کمپس جو ہمارے اندر تھا، انبیاء brought it to life، کر کے دکھایا کہ وہ جو تمہارے اندر اچھائی ہے نا میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں، یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. تو ہم یہ ایتھیسٹ کا خیال ہے کہ تمہیں مذہب کے بغیر تمہیں موریلٹی نہیں ملتی، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ اگر مذہب کو نہیں مانتے آپ بالکل مورل زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مورل زندگی کیوں گزاریں گے. اگر آپ ایوولوشنسٹ ہیں تو آپ سروائیور آف دا فٹسٹ کی بات کریں، آپ کیوں کسی اور کا خیال کریں گے. اس معاملے میں مجھے اپنے سید مزمل صاحب اچھے لگتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں لیکن پورے اعتماد سے دیتے ہیں کہ الٹروازم نیور ورکڈ. صاف جھوٹ ہے لیکن بڑے اعتماد سے بتا رہے ہیں. ویری سوری ٹو مزمل صاحب، لیکن بڑے اعتماد سے، لیکن کم سے کم آنیسٹلی نظر تو آتی ہے. باقی لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آنیسٹ ہے بھی نہیں. عام طور پہ میں پاکستان میں ہوں جہاں پہ بھی ہوں، اور وہ ایسی انفارمیشن آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کنونس کرتے ہیں جس وہ خود کنونسنگ نہیں ہے. تو ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ موریلٹی جو ہے صرف انبیاء کی تعلیم سے آپ کو ملے گی. کہتے ہیں نہیں ملے گی آپ کو. آپ ویسے آپ کے اندر ہر انسان میں جو ہے، آپ میں بھی ہے. صرف موریلٹی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کی موریلٹی آپ کی بایولوجی بھی ایکسپلین نہیں کرتی، آپ کی سائیکولوجی بھی ایکسپلین نہیں کرتی، آپ کے پاس مورل رہنے کی وجہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ مورل ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تو ہے جو آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو جواب دہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اخلاقی زندگی گزارتے ہیں. That takes you towards the path of God. تو ہم یہ بالکل ہی نہیں کہتے کہ نہیں آپ مذہبی ہوں گے تو مورل ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ مورل ہیں، آپ کو مذہبی ہونا چاہیے. ہمارے ذہن میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک انڈیویجولزم آتی ہے، ایک فری ٹریڈ آتی ہے، دوسرا ہمارے پاس آتی ہے پرائیویٹ پراپرٹی. ہم باقی دونوں کنسرن میں انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں، وہ واٹ ٹو سے اینڈ واٹ ٹو. واٹ ٹو سے اور واٹ ٹو جس چیز سے ایکسپلین ہوتا ہے وہ ہے سوشل کانٹیکٹ، جو جس کے بارے میں جان اسکاٹ مل جو پائنیئر ہے لبرلزم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، نیڈس آف پیپل، اگر اسے فلفل نہیں کر رہی تو جو لوگوں کے اقدار ہے، جو سوشل کانٹیکٹ ہے، اس کے وہ خلاف جا سکتے ہیں، اس کو وہ توڑ سکتے ہیں. سیم از دا کیس ود پیپل. اگر وہ سوشل کانٹیکٹ وہ لوگ پورا نہیں کر رہے
تو اسٹیٹ بھی ایک فورس یوز کر سکتی ہے. دوسرا جو یہ لبرل جو آپ بات کر رہے ہیں, مطلب جس طرح پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا ایک سوشل پروڈکٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتے ہیں تو اسٹیٹ ہمارے پاس فورس ہم پہ لاگو کر سکتی ہے. سیم از کیس ود مسلمان ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن اللہ اور اس کی کتاب ہے اور ہمارے نبی ہیں. اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارے مطلب ہمیں پنشمنٹ سفر کرنی کی جا سکتی ہے. یہ تو لیبرلسٹ پرسپیکٹیو ہے, جو مطلب خود لیبرلسٹ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوشل پروڈکٹ کو بریک نہیں کر سکتے. کیونکہ سر آپ بات کریں وہ کون سے لیبرلز ہیں, اور یا جو ایل جی بی ٹی جو بات کر رہے تھے آپ سے, وہ لیبرلز ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ جی بالکل لیبرلز ہیں, لیکن جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کے نیسیسری ریزلٹس ہیں. ہم جنس پرستی ہو گئی, بیسٹیالٹی فار ایگزامپل ہو گئی, ادر کن ہو گئے. ادر کن تو ہمارے یہ جو ہے اپنا ٹرانسجینڈرس ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں. یہ کم سے کم انسان تو رہتے ہیں نا کہ میں مرد ہوں تو عورت سمجھتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں لیکن میں خود کو بلی سمجھتا ہوں, اینڈ یو آر نو ون ٹو ٹیل می ادروائز, میری مرضی. کہتے ہیں یار شور whatever. یہ اس کا رزلٹ ہے کہ پھر انسان جب ایک حد کو, جب اپنی ذات کو مرکز بناتا ہے تو پھر اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایکسپلین کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکچوئل لبرلزم اور کلیکٹیوزم میں جو فرق ہے, اسلام کولیکٹیوسٹ ریلیجن ہے, ان میں جو بیسک فرق ہے وہ کیا ہے. لبرلزم میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ بحیثیت انسان آزاد ہیں. سو بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں, لیکن آپ سوسائٹی کے ساتھ وائڈر کانٹیکسٹ میں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے, اور اس کانٹریکٹ کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو سرٹن بینیفٹس ملیں گے جیسے کہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی اینڈ سو فورتھ, لیکن آپ اس کے ایوز آپ نے اپنی کچھ آزادیاں کنسیڈ کرنی ہیں. یہ دیٹ از دی ایسنس آف سوشل کانٹریکٹ. ویئر ایز کولیکٹیوسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ آزاد نہیں ہیں, بائی ڈیفالٹ آپ ایک گروپ کا حصہ ہیں, اس گروپ ممبرشپ کے اندر آپ کی ذاتی آزادیاں موجود ہیں. اینڈ دس از فار بیٹر, اس لیے یہ کہ یہ ہیومن ایکسپیرئنس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. کیونکہ پرابلم اس میں یہ ہے جو لبرل آئیڈیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مرکز آپ ہیں اور آپ نے ہی سوسائٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانٹریکٹ تو آپ کبھی بھی وڈرا کر سکتے ہیں. لیکن اگر بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک گروپ کا حصہ ہیں اور اس گروپ کے اندر آپ کی ذاتی آزادی موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وڈرا کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے انٹل کہ آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں, کہیں اور کسی اور گروپ کو جوائن کر لیں, کسی اور ملک میں چلے جائیں, پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے. تو چونکہ انسان گروہوں میں رہنے والی اسپیشیز میں شمار کیا جاتا ہے, یہ انڈیویجول نہیں رہنا چاہتا, تنہائی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے, یہ کمیونٹیز بناتا ہے, اس کے لیے رولز بناتا ہے, اس کی پریزرویشن کے لیے اپنی آزادیوں کو کنسیڈ کرتا ہے. اس کی ایکسٹریم ایگزامپل آپ یہ اس طرح سے لے سکتے ہیں, میں کل پرسوں بحریہ میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جیل میں سب سے بڑی سزا قید بامشقت نہیں ہوتی ہے, سولٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, قید تنہائی جسے کہتے ہیں. 27 سال جہاں پہ نیلسن منڈیلا صاحب رہے تھے, کہ انسان سے اس کی فطرت کو چھین لیا جائے, کہ جیل کے اندر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, کہ باقی لوگوں سے اس کا ربط ختم ہو جائے. انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں انڈیویجوالٹی نہیں ہے, وہ کولیکٹیوسٹ ہے, وہ رشتوں کے ساتھ رہتا ہے, آبادیاں بناتا ہے, کمیونٹیز بلڈ کرتا ہے. اس لیے جو لبرل آئیڈیا ہے وہ فلوڈ ہے, کیونکہ آپ نے ایک کولیکٹیوسٹ معاشرے میں سینٹرل حیثیت ہر ایک انسان کو دے دی ہے, اینڈ دیٹ از وائی اٹ ڈزنٹ ورک. سر فور ایسنس آف لیبرٹی میں وہ یہی بات کرتے ہیں, جب آپ نے سوشل کانٹریکٹ کر لیا ہے, آپ نے اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا پڑے گا, اگر نہیں کروں گا تو مطلب بیٹر مجھے پنشمنٹ اسٹیٹ کرے گی, اگر میں نے فالو نہیں کرنا تو میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں. یہ تو خود لیبرلسٹ کہتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. دیٹس ناٹ دی ایشو. دیکھیں کسی بھی سسٹم میں, آئی رائے صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو کہا تھا کہ اگر 2 درختوں کی برانچز کہیں بھی مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جڑیں بھی آپس میں ملتی ہیں. انسیڈنٹلی آپ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سسٹم کے ساتھ مماثلت ہو سکتی ہے, بٹ نیور فرگیٹ کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سرٹن آزادیاں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیکٹیو ماحول کے اندر آپ کی آزادیاں موجود ہیں. اب لبرل کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی آزادیاں ہیں لیکن ہم نے کولیکٹیو ماحول کریٹ کیا ہے, تو آزادی ادھر بھی ہے, آزادی ادھر بھی ہے, دیٹس ویری ٹرو. لیکن ہماری آزادی کی اپنی اساس ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے آتی ہے, سنت سے آتی ہے. ان کی آزادی کی اساس ہے کہ میری مرضی ہے, جس کو فلسفی میں ریشنل ایگوئزم کہا جاتا ہے. میری مرضی ہے, مجھے جو اچھا لگتا ہے, سیلف پلیئر, اینی تھنگ دیٹ کیپس می گوئنگ, میکس می ہیپی, دیٹس دیٹ.
لیکن وہ ہیپینس کا سورس کیا ہے, دیٹ از ویئر وی ڈفر. جو کولیکٹیوسٹ معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو اصلی خوشی حاصل ہوگی, ویئر ایز انڈیویجولسٹک معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنے لیے ہی کچھ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. میزلو کی تھیوری آپ کی نظر سے گزری ہوگی, ون آف دا کرٹیسزمس میں یہی کہ اس میں تو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ پہلے مجھے دو گے فوڈ, شیلٹر, افیکشن, تو پھر میری سیلف ایکچولائزیشن ہوگی. ویئر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں گے تو ہماری سیلف ایکچولائزیشن ہوگی. اینڈ دیٹ از مور کنسسٹنٹ ود ہیومن ایکسپیرینس. ہزاروں سال سے ہیومن ایکسپیرینس یہی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ یہ لبرل جو دوسرا ورژن ہے لبرلزم کا, جو آج کل دنیا میں جو سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ میں رومن گریک ماڈل کی بات نہیں کر رہا, کوئی تو وجہ ہوگی کہ 200-300 سال کے اندر ہی مٹیریل ترقی ویسٹ میں اتنی ہوئی کہ انسان کے ہسٹری میں نہیں ہوئی. لیکن انسانوں کی تباہی بھی اتنی ہوئی جتنی انسان کی ہسٹری میں پیس ٹائم میں نہیں ہوئی. وار میں تو ہو گئی نا, نسلیں اجڑ گئی, ہو جاتا ہے. وہاں پیس ٹائم میں شادیاں اجڑ گئیں, بچوں کی پوری جنریشن ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے فادر کون ہے. پاپولیشن ڈکلائن اس قدر شارپ ہوا, لوگ مٹیریلسٹک ہیپینس کے پیچھے اتنے گئے کہ صرف اسپین میں 3 سے 5 ہزار گاؤں ہیں, 1-2 گاؤں نہیں, 3 سے 5 ہزار, کچھ اسٹڈیز کے مطابق 2900 کچھ ہیں, کچھ کے مطابق 5 ہزار ہیں, جہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا, کوئی زیرو نہیں بستی انسانوں کی, خالی گاؤں پڑے ہیں, آبادیاں ختم ہو گئی ہیں. ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسپین میں اگر آج 100 لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے, ان 58 کے 33 بچے پیدا ہوں گے, ان 33 کے 19 بچے پیدا ہوں گے. چوتھی نسل تک جاتے جاتے 81% آپ کی آبادی وائپ ہو جاتی ہے بیکاز آف لبرلزم, کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے گاڑی ہو, گھر ہو, کلب ہو, بوائے فرینڈ ہو, گرل فرینڈ ہو. بچے پیدا کرنا آپ کی ترقی کے لیے ہرڈل ہوتے ہیں, مجھے یہ سارا نہیں کرنا چاہیے بیکاز آئی ایم دا سینٹر آف دا یونیورس, اینڈ دیٹ از رانگ, دیٹ از ناٹ دی یوزول ہیومن ایکسپیرینس. باقی ہماری آبادیاں فلرش کر رہی ہیں ماشاء اللہ, بالکل زیادہ ہی کر رہی ہیں. جی یہ سبجیکٹو آئیڈیاز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ انہیں کے لیے تو ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو لبرلزم, لیکن وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی لبرلزم ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارا سوشل کانٹیکٹ بھی ہو رہا ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہو رہا ہے, ہمارا ہم تو مسلمس ہیں, ہمیں تو خدا یا قرآن یہ نہیں کہتا جو ہم یہ کر رہے ہیں وہ اس طرح کریں. دیکھیں, انہوں نے کہا ورسز ہم نے کہا, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. فلسفی میں بہت ہی عجیب بات ہے کہ لٹرلی یہ باتیں میں 2-3 دن پہلے میں کہہ کے آیا ہوں. تو یہ 2 ویڈیوز رہتے گئیں گے تو لوگوں نے کہنا کہ بھائی کی گل آتی ہے ویڈیو جو ہی کہتا ہے. بٹ ان ریسپیکٹ آف یور کوشچن, فلسفی میں ایک ہیوم نمبر آف ادر فلاسفرز, ان کا ایک وضع کردہ طریقہ کار جو کہ بڑا ساؤنڈ ہے, بڑا ویلڈ ہے, کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس اگر مشکل لگتا ہے ڈٹرمن کرنے میں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, تو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. اب لبرلز کے لیے لبرلزم ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہمارا کلچر ٹھیک ہے اور اسلامی ہے. اب ہمیں پروسیس میں اگر مشکل ہو رہی ہے کہ پھر کون سا بہتر ہے, ہم رزلٹ کو دیکھیں گے. رزلٹ کے طور پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ لبرلزم اگر ہیومینٹی کے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے ہیومنز کا ہونا ضروری ہے. لیکن لبرلزم کی وجہ سے اگر پاپولیشن ڈکلائن اس جگہ پہ چلا گیا ہے کہ انسان کی, ہماری ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ اتنے پیس ٹائم میں اتنی شارپ پاپولیشن ڈکلائن, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ویسٹ کے اپنے کولیپس کے ماہرین, ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, 3 چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جس سے ویسٹرن سویلائزیشن کا کولیپس ہوگا, جس میں ایک ڈیتھ ہے, دوسرا انوویشن ڈیفیسٹ ہے, اور تیسرا پاپولیشن ڈکلائن ہے.